अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। कल सेनेट के इंतखाबात होंगे और फैसला होगा कि कौन से सेनेटर्स अगले 6 साल के लिए सेनेट में बैठेंगे। लेकिन कल एक और भी अहम फैसला होने जा रहा है, वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि आज खान साहब ने ये कह दिया है और इनफैक्ट कल भी नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में ये कहा था कि अगर मेजॉरिटी हमारे कैंडिडेट्स जो है वो किसी और पार्टी को जाके वोट करते हैं या किसी और को जाके मुंतखब करते हैं तो फिर हम खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली को तोड़ देंगे। मजीद भी उन्होंने आज जब प्रेस टॉक की तो मुख्तलिफ लीडर्स को आड़े हाथों लिया। उन्होंने क्या कहा था आपको सुनाते हैं। किसी ने हमारे जिनको डायरेक्ट किया अपने सेनेटर्स को वोट ना दी तो हम उनको पार्टी से भी निकालेंगे, हम उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स भी शुरू करेंगे, असेंबली भी हमें डिसॉल्व करनी पड़े, री इलेक्शन जाना पड़े, वो भी हम तैयार हैं। किसी किस्म की बर्दाश्त नहीं करने के किसी भी हमारे एमपी की ज़मीर की कीमत लगे। सेकंड वोट किसी जो हमारी मुखालिफ पार्टीज हैं किसी को नहीं देनी। पीपल्स पार्टी की 5 एमपीज हैं, 5 एमपीज के ऊपर 3 सेनेटर कैसे खड़े करते? यूआईएफ का इस्लाम के नाम पे सियासत और 17 एमपीज के ऊपर 2 उन्होंने सेनेटर्स खड़े कर दिए। बड़ा ड्रामा किया जी उन्होंने, हम ओपन बैलेटिंग करेंगे। उसका पता चला नवाज शरीफ पर सऊदी अरेबिया चले गए। तहरीक इंसाफ तो जाने के लिए तैयार हो गई थी। जी हाँ, पीपल्स पार्टी हो, पीएमएलएन या जेयूआईएफ, सबको तनकीद का निशाना बनाया इमरान खान साहब ने और ये भी कहा है कि हम असेंबली तोड़ देंगे अगर हमारे मेजॉरिटी कैंडिडेट्स हमें वोट नहीं करते। और अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप है वो पेशावर में मौजूद है, कोशिश कर रहे हैं कि अपने तमाम एमपीएस को मना लिया जाए। हमारे जो ब्यूरो चीफ है उन्होंने आज हमें खबर दी थी कि आज जब इजलास हुआ था तो तमाम एमपीएस वहां पे मौजूद थे, लेकिन 8 ऐसे एमपीएस थे जिन्होंने शिरकत नहीं की थी उस इजलास में। तमाम इशूज पे बात करेंगे, कल क्या होने जा रहा है। हमारे साथ आज इस्लामाबाद में मौजूद हैं सलीम साफ़ी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर साफ़ी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब, प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया है। शाजिया मरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत यूसुफजई साहब हमें ज्वाइन करेंगे, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली खैबर पख्तूनख्वा से आपका ताल्लुक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत यूसुफजई साहब, आपने भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। और हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम साफ़ी साहब, क्या होने जा रहा है कल? कप्तान के कितने खिलाड़ी जो हैं वो मैच फिक्सिंग में मुलविस हो जाएंगे, क्या इतलात हैं आपके पास? एक तो मजमूई तौर पर मेरे ख्याल में जो काफ़ी अरसे से एक सिलसिला शुरू है कि सियासत को और जमहूरियत को डिस्क्रेडिट करने का, तो कल उस सिलसिला का एक अहम मरहला होगा और सियासत और जमहूरियत मज़ीद डिस्क्रेडिट होगी, ख़ुसूसन KPK में, बलूचिस्तान में, फाटा में और विद सम एक्सटेंट पंजाब में भी। और दूसरा ये भी अभी तकरीबन यकीनी है कि बड़ी हद तक ज़मीरों का सौदा होगा। और तीसरा ये कि जो सियासी रहनुमाओं ने पिछले अरसे के दौरान जिस आमिराना रवैये का मुज़ाहरा किया है और ख़ुद वो सियासी लीडरों ने, यानी वो नवाज शरीफ साहब हों, वो इमरान खान साहब हों, वो कोई और हो, उन्होंने वो पार्टी के लिए कुर्बानी की जगह और कमिटमेंट की बजाय जो दौलत को मायार बना के अपने गिर्द जिन लोगों को इकट्ठा किया और नवाजा, तो मेरे ख्याल में बड़ी हद तक कल उनके एमपीएस उस सिलसिले का इंतकाम भी लेंगे। अच्छा, ये इंतकाम है या फिर उनका ज़मीर फरोश? इंतकाम तो नहीं ले सकते, नहीं तो दो मुख्तलिफ चीज़ें होंगी ना सलीम साहब। नहीं, देखिए, एक तो मैं ये कहता हूँ कि अगर क़यादत का रवैया गलत है, लेकिन वो किसी के वोट फ़रोख्त करने या ज़मीर का सौदा करने के लिए जवाज़ नहीं बन जाता। अगर किसी में गैरत हो, हिम्मत हो और अखलाकियात का पाबंद हो तो इससे पहले वो बगावत कर लेता और अपनी पार्टी क़यादत, मसलन अभी तो आपने देखा ना इस पिछले अरसे में बिल्कुल सियासी ग़ुलामों वाला रवैया रहा, मुस्लिम लीग नून के लोगों का भी, तहरीक इंसाफ के लोगों का भी। न सेंट्रल कमेटी का इजलास, न पार्लिमानी पार्टी का इजलास, न कोई किसी से कुछ पूछता है, जो उनकी मर्ज़ी है वो कर रहे हैं। तो इस अखलाकी जुर्रत का मुज़ाहरा उनको उस मौका पे करना चाहिए था। मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि देखिए जो कुछ होगा उसमें एक इंतकाम भी होगा, रद्द-ए-अमल भी होगा इनके रवैये का, लेकिन वो किसी भी हवाले से जस्टिफिकेशन नहीं बन सकती उसके लिए। ये मुझे बताएं शौकत यूसुफजई साहब से, अगर मैं पहले पूछ लूं शाजिया मरी साहब आपकी इजाजत से। शौकत यूसुफजई साहब, मैंने सवाल तो किया था सलीम साफ़ी साहब से भी, इन्होंने तो नहीं बताया, आप बताते कि क्या इतलात है इस वक्त
کتنے ایسے کھلاڑی ہیں آپ کے جو کہ میچ فکسنگ میں ملوث ہو جائیں گے؟ کتنا بڑا شوق ہو سکتا ہے کل آپ کی جماعت کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میرے بھائی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارا کوئی بھی بکاؤ مال نہیں بنے گا ممبر اسمبلی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ صرف جو افواہیں ہیں یا وہ چیز ہے جو اپوزیشن کی جو پارٹیاں ہیں ہمارے یہاں پر جیسے بریف کیس کی سیاست کر رہی ہیں. سب سے پہلے قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں، سب سے پہلے عمران خان صاحب نے آواز اٹھائی تھی، وہ تو کسی اپوزیشن میں نہیں ہوتا، آپ کی پارٹی کے لیڈر ہے سر. عمران خان نے تو نشاندہی کی ہے میرے بھائی. یہ پہلا سیاستدان ہے جو پہلی دفعہ ایک ایشو کو اٹھایا ہے. اس سے پہلے لوگ بکتے رہے، کسی نے پرواہ نہیں کی ہے. ہم نے تو کلیئر کٹ فیصلہ کیا ہے، جو بکے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا، نہ رہے گا ہمارے ساتھ. یہ تو ابھی کوئی بکا نہیں ہے خدا کے فضل سے، نہ بکے گا. ہم نے تو اپنی پیش بندی کر لی ہے. لیکن وہ پولیٹیکل پارٹیز جو جمہوریت کے چیمپئن بنی ہوئی ہیں، یہ کیا ان کے لیے سوالیہ نشان نہیں ہے؟ جس طریقے سے حرب وہ استعمال کر رہی ہے، 4 ممبران اسمبلی ان کے ٹوٹل ووٹ ہیں اور 3 انہوں نے کھڑے کیے. یہ ووٹ وہ کہاں سے لینا چاہتے ہیں؟ کس کو خریدنا چاہتے ہیں؟ تو یہ میں کلیئر کر دوں کہ یہ بالکل درست ہے کہ ہمیں آفرز آ رہی ہے، لیکن میں انشاءاللہ یقین دلاتا ہوں کہ بکے گا کوئی بھی نہیں. مایوسی ہوگی. لیکن شوکت یوسف زئی صاحب، یہ جو پینک بٹن ہے یہ تو عمران خان صاحب نے ہی دبایا نا. انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر ہمارے لوگ بکے ان کو پارٹی سے بھی نکال دیا جائے گا، اور اگر اکثریت میں بکے تو خیبر پختونخوا کی اسمبلی بھی توڑ دی جائے گی. یہ پینک بٹن تو عمران خان صاحب نے دبایا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی بک جاتا ہے، جو عوام نے جن کو الیکٹ کیا ہوتا ہے کسی خاص نشان پر، اور آ کے وہ یہاں بک جاتا ہے، اس کا کیا جواز رہتا ہے رکھنے کا، عوام کی نمائندگی کرنے کا؟ کوئی جواز نہیں بکنے کا. لیکن میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں کیونکہ آپ ایک جگہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے تمام لوگ ہمارے ساتھ ہیں، کوئی بکاؤ نہیں ہے. کنفیوز نہ ہو، ان میں ایک عمران خان نے ان کے نفس پہ ہاتھ رکھ کے کہا ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے، انہوں نے اس کی نشاندہی کی ہے. عمران خان نے سب سے پہلے کہا کہ یہ ہو رہا ہے، تو اس میں کون سی برائی ہے؟ میڈیا کو چیزیں اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے. چیز ہے الیکشن کمیشن کے لیے یہ سوالیہ نشان ضرور ہے کہ یہ سارے کام پاکستان کے اندر ہو کر ہو رہے ہیں. الیکشن کمیشن خاموش ہے، کوئی ایکشن نہیں لے رہا. یہ جو پیسوں کی سیاست ہو رہی ہے، سب کو پتہ ہے آزاد امیدوار کہاں سے آئے، پوری کے پورے استعمال. شوکت صاحب، آپ ہی کی بات کو میں ذرا آگے بڑھانا چاہوں گا. شوکت یوسف زئی صاحب، آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے شازیہ مری صاحبہ، یہ ہم جب بھی بحث کرتے ہیں تو جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے. تو یہ سینٹ کے انتخابات میں اگر پچھلے 30 سال سے دھاندلی ہو رہی ہے یا پھر ووٹ بکتے ہیں، اور ابھی بھی کل بھی کیونکہ اب کوئی 22ویں ترمیم وغیرہ ہے تو ہے نہیں، اور اگر یہ ہوتا ہے کل تو پھر سے جمہوریت کیا خطرے میں نہیں آتی؟ تو غیر فعال ایک جمہوریت. شہزاد، ایک تو جن کا اپنا قبلہ درست نہ ہو اور وہ دوسروں کو تنقید کا نشانہ بنا کر اپنی کوئی بھی جسٹیفائیڈ پالیسی یا سٹیٹمنٹ نہ دے سکیں، تو اس سے ہی ان کی جو ہے سب سے بڑی ناکامی ظاہر ہو جاتی ہے. اب آپ نے 2-4 باتیں کی بڑی غور طلب. آپ نے کہا کہ جی تنقید کا نشانہ ایک لیڈر بنا رہے ہیں. تو دیکھیں، تنقید کا نشانہ وہ پولیٹیکل پارٹی سے زیادہ اپنے ممبران کو بنا رہے ہیں. شک کی نظر سے وہ اپنے ممبران کو دیکھ رہے ہیں. اور جس سوالیہ نشان کی بات ایک میرے لیے فاضل رکن اسمبلی کے فرما رہے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ سوالیہ نشان تو سب سے پہلے وہ اپنی جماعت پہ اٹھا رہے ہیں. اور اگر اس طرح کی بات ہے تو پھر سوالیہ نشان ان کی پروسیس پر، جس پروسیس کے ذریعے انہوں نے اپنے کارکنان کو یا کسی انڈیویجول کو پارٹی کی ٹکٹ دی. کیونکہ دیکھیں، پارٹی آئیڈیالوجیز پہ چلتی ہے. اگر آپ کی آئیڈیالوجی پر لوگوں کو یقین ہے، آپ کی جماعت کی آئیڈیالوجی انہیں اٹریکٹ کرتی ہے، تو وہ اس جماعت کے ساتھ ہیں. اگر آئیڈیالوجی میں یہی دم پارٹی کسی کو خریدنے کی کوشش کر رہی ہے تو پھر وہ بھی تو جائز نہیں ہے. تو وہ کوئی ایسی بات، کوئی دیکھیں، کیوں کہتے ہیں کہ 3 آپ کے جو ہیں وہاں پہ کینڈیڈیٹس ہیں اور 5 آپ کی سیٹیں. میرا گھر ہے نا جی، پارٹی ایک گھر ہی ہے میرے لیے، ایک فیملی ہے. گھر مضبوط ہوتا ہے تو انسان اپنے گھر میں جتنے بھی اراکین ہیں، جتنے بھی وہاں رہنے والے ہیں، ان پر اعتماد رکھتا ہے. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ جو گھر کا لیڈر ہے، جو گھر کا ہیڈ ہے، جو کہ جماعت کا ہیڈ ہے، وہ خود اپنے لوگوں پر شک کر رہا ہے. تو یعنی کہ ان کو کھٹکا ہے. وہ شک تو کر رہے ہیں، لیکن وہ شک یہ بھی کر رہے ہیں کہ آپ کے لوگ خرید رہے ہیں نا ان کو. یعنی کہ وہ بکنے کا مال ہے. 5 سیٹیں، یعنی کہ وہ بکنے والا مال ہے. وہ تو ایک بحث ہے، ٹھیک ہے. نہیں، وہ بحث بات یہ ہے شہزاد، وی نیڈ ٹو، اور 3 کینڈیڈیٹس کیسے جیتیں گے؟ دیکھیں، سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک سیٹ اپ جس طریقے کا ہے. 2009 میں آپ جانتے ہیں کہ زرداری صاحب نے ایک بڑی اچھی کوشش کی. وہاں الیکشن بھی نہیں ہوئے اور جو پارٹی تھی، جس طرح ووٹ ہونا تھا، وہ ایک پراپر طریقہ ہو گیا. یہ ابھی جو ان کے خدشات ہیں وہ اس وقت تو ہو بھی نہیں سکے، گنجائش نہیں تھی. اب سندھ کے اندر 145 سیٹس پر تقریباً
پاکستان پیپلز پارٹی MQM اینڈ NPP کے الائنس ہے نا جی, 20.71 ایک ووٹ بنتا ہے, تو ایک سیٹ پالیسی ہے 7 سیٹس پر ہمیں کلیئر ہے. اب بچا آپ کا کوئی 17-18 ووٹ بچا, اب وہ کیا ہے, وہ نون لیگ ہے. ایک سوال جو میں بار بار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اگر اس کا جواب آپ نہیں دے سکتی تو میں سلیم صافی صاحب سے لے لیتا ہوں. تو پھر ہم تشویش, لیکن ہم یہ تشویش جو ہے ہمیں اپنے سرکلز میں خود دیکھنی پڑے گی. سلیم صاحب یہ بات خان صاحب کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس 5 MPs ہیں تو آپ 3 کینڈیڈیٹ کھڑا کر رہے ہیں, یہ تو صاف صاف اس چیز کی نشاندہی ہو جاتی ہے کہ آپ دھاندلی کرنے جا رہے ہیں الیکشن میں. یہ ان کا نقطہ درست ہے؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ شازیہ بی بی سے معذرت کے ساتھ کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یا مسلم لیگ قاف یہ تو پہلے سے ان چیزوں سے مبرہ ہو چکی ہے نا, اور اسی لیے عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ میں نئی قیادت لا رہا ہوں, اور وہ کلیم بھی کرتے ہیں ابھی تک, اور وہ بالکل واضح ہے. اگرچہ دونوں انتہائی شریف انسان ہیں, وہ خانزادہ خان صاحب ہوں یا کہ پھر ہمارے دوسرے دوست ہوں, لیکن یہ obvious ہے کہ وہ جو ان کو ووٹ آئے گا دوسری پارٹیوں سے, اور وہ جو دوسری طرف بکاؤ مال ہوں گے, وہ میں بھی کہ ان میں کچھ لوگ کسی اور وجہ سے بھی ان کو ووٹ دے دے, لیکن جو وہاں کی روایت رہی ہے وہ پیسے کی زور پہ ہی لیں گے وہاں پہ. تیسرا یہ کہ یہ اس میں کوئی مستثنا نہیں ہے, ماضی میں بھی اس خیبر پختونخوا اسمبلی میں یہ ہوا ہے کہ جب بے نظیر بھٹو صاحبہ پہ مشکل وقت تھا تو وہاں پہ جو زرداری صاحب نے اسی سردار علی خان صاحب کو کینڈیڈیٹ بنا دیا, تو سوائے ظاہر علی شاہ صاحب کے باقی جتنے بھی پیپلز پارٹی کے ارکان تھے وہ سب اس معاملے میں بہہ گئے, ٹھیک ہے. اور اس وقت پیپلز پارٹی کی یہ پوزیشن تھی کہ ان سے وہ کچھ باس پرس بھی نہیں کر سکے. اس وقت تو اسپیشلی دیکھیں, ایک تو یہ کہ کل سے 3 پارٹیوں نے KPK میں اتحاد بنا لیا ہے اپنی اسٹریٹجی, کیونکہ ان کا اندازہ یہ ہے کہ یہ جو گروپ ہے اس سے 25 سے لے کے 30 تک کے ممبران وہ بک چکے ہیں. تو کل مسلم لیگ نون نے اور پاکستان تحریک انصاف نے اور آفتاب شیرپاؤ صاحب کی قومی وطن پارٹی نے, انہوں نے ایک اتحاد بنا لیا ہے کہ اپنے بکے ہوئے ارکان کو واپس کیسے لائیں گے, اور اس کیسے لائیں گے, ان سے زیادہ پیسے دے کے واپس لائیں گے یا اور بھی کوئی طریقہ کار ہوگا اس کا؟ پرویز خٹک صاحب چونکہ دوراندیش آدمی ہیں اور ماضی میں وہ ان چیزوں کا بڑی حد تک حصہ رہے ہیں نا, پیپلز پارٹی میں بھی رہے ہیں, پھر پچھلی حکومت میں بھی وزیر تھے, شیرپاؤ صاحب کے ساتھ بھی رہے ہیں, بڑے اچھے تعلقات ہیں ان کے. تو اسی لیے انہوں نے عمران خان صاحب کو اس چیز پہ کنونس کیا کہ ہمیں پیسے والے لوگوں کو لانا چاہیے. یہ ابھی دیکھیں میں ان کینڈیڈیٹس پہ میں ذرا بات کرنا چاہوں گا, شبلی پراز کے سوا باقی سب پیسے والے. اب یہ لوگ یہ کل سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پیسہ دے کے اپنے بکے ہوئے ارکان کو واپس لے آئے. لیکن یہ جو دوسری بات تھی نا کہ نہ ان لوگوں کو کی رکنیت ختم کی جا سکتی ہے نہ اسمبلی توڑی جا سکتی ہے. کیوں؟ جو انہوں نے استعفے دیے, ان کے کچھ اراکین نے استعفے نہیں دیے, تو کیا عمران خان صاحب نے آج تک ان کے خلاف کوئی کارروائی کی ہے؟ دوسری بات یہ کہ وہ اسمبلی نہیں توڑ سکتے, اس لیے انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب ریکارڈ پہ ہے کہ دھرنوں سے پہلے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم KPK اسمبلی سمیت تمام سے استعفے دیں گے. ادھر انہوں نے ریزسٹ کیا, اس لیے باقی اسمبلیوں سے استعفے دے دیے اس سے. تو جب اس وقت عمران خان صاحب اپنی بات ادھر سے نہیں منوا سکے تو اب بھی نہیں منوا سکے. مجھے طارق فضل چودھری صاحب آپ سے غالباً ہمارا رابطہ اس وقت نہیں ٹھیک طریقے سے قائم ہوا تھا. میں ایک بریک لوں گا, اس کے بعد آپ کا موقف بھی جانوں گا اس ایشو پر. ایک بریک, ہم نے حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, معذرت آپ کو میں وقت نہیں دے سکا بریک سے پہلے, لیکن اس چیز کا جواب میں ضرور لینا چاہوں گا. آج جو عمران خان صاحب نے بات کی ہے کہ آپ نے شور تو بڑا مچایا, ڈرامہ تو بڑا کیا 22ویں ترمیم کا, لیکن پھر آپ جو ہے بڑے کنوینینٹلی سعودی عرب چلے گئے الیکشن سے پہلے ہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہزاد, سب سے پہلے تو جو پارٹیسپینٹس نے بات کی ہے میں اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ شعبہ کوئی بھی ہو اس کے اندر کچھ ایک مخصوص تعداد, کچھ مخصوص پرسنٹیج جو ہے وہ ایسے لوگوں کی ضرور ہوتی ہے جو اپنے لیے بھی اور اپنے اس شعبے کے لیے جن سے ان کا تعلق ہوتا ہے, جس برادری سے ان کا تعلق ہوتا ہے, اس کے لیے وہ بدنامی کا باعث بنتے ہیں. اور آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ چند ایسے گندے انڈے ہوتے ہیں جو جس جگہ بھی جائیں گے, وہ زندگی کے کسی شعبے میں بھی ہوں گے, وہ شعبے کے لیے کوئی اچھا نام نہیں لے کے آئیں گے, بلکہ وہ شعبے کے لیے
ایک رسوائی کا سبب بنے گندے انڈوں کے حوالے سے بالکل یہی سلیم بات ہے۔ صافی صاحب بریک میں بتا رہے تھے کہ آپ کے 2 بچے ہیں MP پختونخوا میں، باقی سب جو ہیں وہ گندے انڈے ہو گئے اب۔ میں حیران ہوں کہ سلیم صافی صاحب کو اتنی پریسائز معلومات کیسے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو ہماری وہاں پہ اراکین اسمبلی ہیں وہ پارٹی ڈسپلن کے پابند ہیں، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جب رزلٹس آئیں گے تو ایسی باتیں نہیں ہیں، اسپیکولیشن زیادہ ہے، اندازے زیادہ ہیں، لیکن بہرحال ایسے حالات نہیں ہیں جس طرح کہ آپ یا جس طرح سلیم صافی صاحب نے فرمایا ہے۔ دوسری بات میں یہ کروں گا اس ترمیم کے حوالے سے جو خان صاحب نے کہا کہ جی وہ ڈرامہ تھا، یہ ایسی بات تھی۔ خان صاحب نے جو باتیں پاکستان مسلم لیگ نون اور ہماری قیادت کے بارے میں کی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے یہ کہا کہ 22ویں ترمیم کے ذریعے اس طرح کی جو ہارس ٹریڈنگ ہے اور اس طرح جو لوگوں کے ضمیر کا سودا کرنے والی چیزیں ہیں، جو بریف کیس لے کے لوگوں کی ووٹ خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس چیز کو ایک آئینی ترمیم کے ذریعے روکنا چاہیے۔ اس وقت میاں نواز شریف صاحب نے یہ نہیں دیکھا، پہلے تو انہوں نے اس بات کو بالائے طاق رکھا یقیناً کہ عمران خان صاحب ان کے بارے میں کیا زبان استعمال کرتے رہے ہیں، بڑے دل کا مظاہرہ کیا۔ خیر اس سے پہلے وہ آل پارٹیز کانفرنس میں بھی ان کو بلاتے رہے، انہوں نے بھی اچھا کیا، عمران خان صاحب تشریف لائے، لیکن جو بات عمران خان صاحب نے کی اس ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا میاں نواز شریف نے کہ کون بات کر رہا ہے، انہوں نے یہ دیکھا کہ کیا بات کر رہا ہے، اور اگر کوئی اچھی بات کر رہا ہے تو اسے لینا چاہیے، اور سیاسی جماعتوں کو اس کلچر کو بھی اپنانا چاہیے کہ اگر کوئی دوسری ڈاکٹر صاحب سب دوسرا سے پہلے لیڈر اگر تو اچھی ایک بات کر رہا ہو تو بات آپ یہ کہ کیونکہ نواز شریف صاحب سعودی عرب چلے گئے، اچھی بات یہ ہے کہ شاہ سلمان صاحب خود ان کو آج جو ہے وہ ایک جو روٹین پروٹوکول ہوتا ہے اس سے ہٹ کے وہ خود ان کو ریسیو کرنا ہے، تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستانی پرائم منسٹر کو خود ریسیو کرنا ہے۔ لیکن بات بری بات یہ کہ صرف اپنے خاندان کے افراد کو اور 2-3 ذاتی چہیتوں کو لے گئے تعلقات ان کے ذاتی ہیں، وہ تھرو پراپر چینل اس کے اگلی دفعہ سلیم صافی صاحب کو بھی لے جائیں گے ساتھ۔ شہزاد امپریس بھائی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ کو ان کی میٹنگ کا ایجنڈا نہیں پتا، ابھی آپ کو یہ نہیں پتا وہ کس لیے گئے ہیں، تو یہ تانا زنی کرنا ضروری ہے کہ جی کس کو لے کے گئے ہیں، کیوں لے کے گئے ہیں۔ اگر آپ کو مجھے پتہ اس نہیں چیز کا پتا ہے کہ یہ پاکستان ہے تو جو حیثیت اس وزیر اعلیٰ کی ہے وہ سندھ اور KPK اور اس کے وزیر اعلیٰ کی بھی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 مجھے یہ پتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں جب ہوتی ہیں تو تھرو آفس ہوتا ہے۔ میں اگر نہیں ہوں اسٹوڈیو میں اور آپ لوگوں نے اتنی میرے خیال آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا پروگرام کو، آپ ہی باتیں کر رہے ہیں، کو 2-4 گزارشات میری بھی سن لیں۔ اس دورے کے حوالے سے میں صرف اتنی بات کروں گا، ظاہر ہے آپ کے پروگرام کا وہ موضوع نہیں ہے، کہ اس کا ایجنڈا ابھی آپ کو نہیں پتا، اس لیے وہ کیوں گئے ہیں، کس کے ساتھ گئے ہیں، جب واپس آئیں گے وہ خود بیان کریں گے اور آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ آپ اور دیگر دوسری بات جو ہے، نہیں پتا، دوسری جو بات یہ ہے کہ جناب صافی صاحب آج لگتا ہے کوئی اپوزیشن لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس۔ دوسری بات یہ ہے جی کہ یہ جو عزت شاہ سلمان صاحب خود آئے اور وزیر اعظم صاحب کو انہوں نے ریسیو کیا، یہ ان پریسیڈنٹڈ ہے، یہ پروٹوکول جو نارمل وہاں پہ ہوتا ہے اس سے بہت آگے جا کے انہوں نے یہ اس طرح لیکن ایسا کون سا ایجنڈا ہے ڈاکٹر طارق صاحب جو کہ آپ کو بھی نہیں معلوم، سلیم صافی صاحب کو بھی آپ کہہ رہے ہیں نہیں معلوم ہے، اور سینٹ کا انتخابات یہ الیکشن چھوڑ کے وہ چلے گئے وہاں پر؟ جی میں عرض کرتا ہوں جی، جہاں تک تعلق ہے اس الیکشن کا، تو اس الیکشن سے میاں نواز شریف صاحب کا صرف ایک ووٹ ہے جو انہوں نے اسمبلی کے اندر ڈالنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے یہاں پہ 190 کے قریب ممبران ہیں، اور ہمارے مقابلے میں جو الیکشن لڑ رہے ہیں ان کی جو ووٹ ہے یہاں پہ پارلیمنٹ کے اندر وہ 47 ہے، وہ 50 سے بھی کم ہے۔ اس لیے ہم اللہ کے فضل سے اس اکثریت میں ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو ووٹ ڈلے یا نہ ڈلے اس سے پارٹی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں اس پر اور میں یہ عرض کرتا ہوں، میں یہ بات عمران خان صاحب سے جواب دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ جو عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ غیر سنجیدہ ہیں، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں جی کہ غیر سنجیدگی نہیں، ہم نے پوری کوشش کی۔ یہ جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ، ان لوگوں نے اگر ہمارے ساتھ تعاون کیا ہوتا تو میرا خیال ہے کہ یہ ترمیم بڑی آسانی سے اور بر وقت پاس ہو گئی ہوتی۔ ابھی میاں نواز شریف صاحب اچھا میں اس کا جواب لے لیتا ہوں ڈاکٹر طارق صاحب، مجھے اجازت دیں، سیاسی جماعتیں آپ کا ساتھ ہی نہیں دے رہی، پیپلز پارٹی اگر تعاون کرتی تو پھر میرے خیال سے 22 ترمیم جو ہے وہ آرام سے پاس ہو جاتی۔ پیپلز پارٹی has been very clear، آئین کا آرٹیکل 59 کی ایک سب کلوز ہے which is very clear کہ یہ سیکرٹ بیلٹ ہے، اور کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہے اور تھرو ٹرانسفریبل ووٹس جو کہ شو آف ہینڈ سے نہیں ہو سکتا۔ شو آف ہینڈ کی بات تو نہیں ہو رہی، نہیں وہ تو یہی کہہ رہے تھے نا کہ بیلٹ سیکرٹ نہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں طریقہ یہ کسی کی خواہش ہوئی، کسی کو اپنے لوگوں پر شک ہوا، کسی کو لگا کہ اس کے اپنے لوگ اس کو اعتماد اس پر نہیں کرتے یا اعتماد اب کھو چکے ہیں، مطلب ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اس کو روک سکیں، اگر یہ پیسہ چلتا ہے ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اس کو روک سکیں۔ آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جب اسمبلی کا کوئی رکن بنتا ہے تو اس کے اوپر جو شرائط ہیں وہ بھی آئین میں درج ہیں۔ آپ کو ایماندار ہونا ہے،
آپ کو بردبار ہونا ہے, آپ کو صادق بھی ہونا ہے, امین بھی ہونا ہے. ان تمام چیزوں کے بعد اگر یہ رونا ہمیں رونا ہے تو پہلے تو ان چیزوں کو ہٹائیں, تو پھر سارے ہی چور ہوں گے اور پھر یہ شک کا پورا ماحول جو ہے وہ جسٹیفائیڈ بھی ہے. یعنی کہ اس کا مطلب ہے, کمیٹی بھی ختم کرتے ہیں, اس کی کیا ضرورت ہے اگر سب صادق اور امین بیٹھے ہوئے ہیں. کمیٹی جنرل ضیاء کے کارناموں سے جڑی ہوئی نہیں ہے. صادق اور امین جنرل ضیاء نے اس میں صادق اور امین پہ تو ہم سب کچھ نہیں چھوڑ سکتے کہ اگر میں وہی تو کہہ رہی ہوں, لیکن آپ کو چھوڑنا چاہیے, آپ کو آئین کے مطابق چلنا ہے تو چھوڑ دینا چاہیے, کیونکہ آپ فرشتے لے آئے ہیں پارلیمنٹ میں. دیکھیں پھر آپ شک نہیں کر سکتے. اور اگر ایک لیڈر اپنے اراکین پہ شک کر رہا ہے, کس چیز کا شک کر رہا ہے کہ مجھے شک ہے یہ مجھے ووٹ نہیں کرے گا, مجھے شک ہے کہ یہ میری جماعت کو چوز نہیں کرے گا, جو اس کی اپنی جماعت ہے. بڑی افسوس کی بات ہے کسی لیڈر نے اپنے لوگوں پہ شک نہیں کیا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں منڈی لگی ہے, منڈی کس نے لگائی ہے, اسمبلی کو دی جہاں سے ان پہ بات تو منڈی لگانے والوں کی ہے. ابھی تو کوئی بکا نہیں ہے خدا کے فضل سے, لیکن ایک بات میری سن لے, دیکھیں بھائی اپنے گھر پہ ہی شور ہے نا. جیسے پہلے نہیں ہمارا ہاؤس ان آرڈر ہے, میں پہلے یہ بات کروں کہ ایسے آپ ایسے کہہ رہے ہیں کہ جیسے پہلے بڑے صادق امین تھے اور اس نام سے جو لوگ آئے ہیں وہ کبھی بکے نہیں. آپ یہ ثابت کرنا چاہتی ہیں؟ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. ہم تو شور بھی نہیں مچا رہے نا اس طریقے کا, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ اچھی خبر میں سنا دوں آپ لوگوں کو, یہ سیکھیں کہ کس طرح کے لوگوں کو ٹکٹ دینی چاہیے. آپ اس سے یہ سیکھیں کہ آپ کا جو کارکن آپ کے لیے صبح سے لے کے رات تک کام کرتا ہے اس پر پہلے اعتماد کریں. عمران خان کو منافقت کی سیاست نہیں شوکت یوسفزئی صاحب, وہ کہتے ہیں جو بھکے گا وہ جائے گا, اور جائے گا نہیں جیل جائے گا انشاءاللہ. آپ کی فرسٹریشن میں ایک اچھی خبر دینے لگا ہوں. یہ بڑی اچھی خبر ہے کہ پہلی مرتبہ سلیم صافی صاحب الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اسٹیٹمنٹ آیا, اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ہارس ٹریڈنگ میں ملوث ہوا اس کے خلاف ثبوت ہوئے تو ہم سخت کارروائی کریں گے, کیونکہ آپ کے آئین اجازت نہیں ہے. ایک دن پہلے اتنے دن سے شور مچ رہا ہے, تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا با اختیار نہیں کہ ان چیزوں کو روک سکے؟ دیکھیں ایک تو یہ کہ ان چیزوں کا ثبوت. جی شوکت صاحب. نہیں میں آتا ہوں شوکت صاحب آپ کی طرف. جی آپ بولے. اچھا ایک تو یہ نا کہ ثبوت ان چیزوں کا, ظاہری بات ہے الیکشن کمیشن ٹھیک کہتا ہے, تو اس طرح کے کاموں کے لیے کوئی ثبوت نہیں چھوڑتا. الیکشن کمیشن کل اسمبلی جو حال ہے آج سے اپنی تحویل میں لے لیں گے, تو سودے تو پیمنٹس اور باقی ساری چیزیں جو قرآن اٹھائے جاتے ہیں, جو طلاقیں ڈلوائی جاتی ہیں, وہ تو اس مرتبہ سلسلہ دبئی اور ملائیشیا اور وہاں تک جا پہنچا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ خود اگر سیاسی قیادت سنجیدہ ہوتی اس معاملے میں, کل میں نے 2 مثالیں دی ہیں اپنے کالم میں لکھ چکا ہوں. ایک تو ماضی کے کہ کس طرح ایک رکن کی وفاداری خریدی جا رہی تھی تو مسلم لیگ کی قیادت کے پاس وہ آ گئی. فرید طوفان صاحب کا میں نے مثال دیا ہے, وہ بھی زندہ ہے. تو وہ جب اسے میں نے ایم پی اے کو لے آئے تو انہوں نے ان سے کہا کہ جی میں نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ میں میاں صاحب کے پیسوں کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ یہ جولی ہاتھ سے پکڑیں. انہوں نے پکڑ لیا, اس کے جولی میں ڈال دیا اور انہوں نے کہا جاؤ اپنی گاڑی کی سیٹ میں پہن دو. وہ جا کے پہن گیا. انہوں نے ان سے کہا پیسوں کو ہاتھ نہیں لگایا. اچھا دوسری بات کہ پرسوں میں یہ بھی لکھ چکا ہوں کہ اس روز جو ایم پی ایز بلائے تھے کے پی کے سے, میاں محمد نواز شریف صاحب نے, میں آج نام بھی لے لیتا ہوں, تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ کے حلقوں کو میں فنڈز دے دیتا ہوں, لیکن آخر میں میاں صاحب نے ان سے کہا کہ یہ الیکشن کے فوراً بعد آپ کو ملیں گے. تو وجیہ الزمان صاحب میرے ساتھ پروگرام پہ تھے وجیہ الزمان صاحب, انہوں نے ان سے کہا کہ میاں صاحب پھر تو آپ سے ملاقات اگلے سینٹ کے الیکشن پہ ہوگی. ایک تو یہ نا کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا بھی جب یہ رویہ ہو, اور یہ ایک طرف کا نہیں ہے. آج عمران خان صاحب آپ کہتے ہیں نا شک کر رہے ہیں اپنے لوگوں پہ, شک نہیں, ان کو یقین ہے. یقین کیوں ہے؟ ان کو اپنے رویے کی وجہ سے ہے. دیکھیں اس سے پہلے 14-15 ارکان تو یہ جو کل ان کو نوٹس دیا ہوا ہے, یہ تو اوپنلی وہ فارورڈ بلاک بنا چکے. کوئک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے, اس بریک کے بعد اس ساری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. طارق فضل چودھری صاحب, ایک بات جو سلیم صافی صاحب نے کری وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو رویہ ہوتا ہے لیڈرشپ کا ایم پی ایس کے ساتھ, 1.5-2 سال تک ملاقات نہیں کرتے, فنڈز نہیں دیتے حلقوں کے لیے, اور جب سینٹ الیکشن کا وقت آتا ہے پھر وہ اس طرف آتے ہیں. تو کل ہمارے سامنے وجیہ الزمان صاحب تھے پروگرام میں, انہوں نے صاف صاف کہا کہ میاں صاحب نے نہ مجھے وقت دیا, نہ فنڈ دیے میرے حلقے کے لیے, نہ ہماری بات سنتے ہیں, تو پھر ہم کیوں کسی اور کو جا کے ووٹ نہ دیں؟ دیکھیں شہزاد,
میں یہ کہوں گا کہ کوئی بھی جو زندہ اور جمہوری جماعت ہوتی ہے اس کے اندر اگر زندہ اور جمہوری لوگ ہوں تو گلے اور شکوے اور اپنی قیادت کے ساتھ یا پارٹی کے اندر یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں. یہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون نہیں، ہر جمہوری جماعت کے اندر یہ بات ہوتی ہے. اور اگر کوئی جماعت جس میں کوئی اپنی لیڈرشپ کے آپ یہ کہیں کہ شکایت نہ کر سکے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی جمہوری جماعت ہے. آج اگر پاکستان مسلم لیگ نون میں اگر ہمارے ممبران، ہمارے ایم این ایز، ہمارے ایم پی ایز اگر وہ اپنی قیادت کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں یا کسی نے کی ہے، کوئی شکایت کی ہے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو بہت انہونی ہے. دوسری یہ بات ہے جی کہ جہاں تک بات ہے ملاقات کا یا سلسلہ، جو ہمارے چیف منسٹر صاحب ہیں یا ہمارے جو لیڈر ہیں جناب وزیر اعظم یا محمد نواز شریف صاحب، وہ ڈویژن وائز بھی ایم این اے سے ملتے ہیں. جہاں تک پرابلم ہے اسمبلی کے اندر آتے ہیں وہاں ملاقات ہوتی ہے. کسی ایک فرد کی، کسی ایک ممبر کی ایک شکایت کو سامنے رکھ کے آپ اس پارٹی کی جو مجموعی رویہ ہے یا جو اس کی مجموعی کارکردگی ہے یا مجموعی صورتحال ہے اس پہ آپ صاحب اگر ایک ممبر ہو تو وجی صاحب میرے بھائی ہیں، یہ بات تو وجی صاحب میرے بھائی ہیں. آپ یہ بھی دیکھیں کہ انہوں نے غالباً، اگر میں غلط نہیں ہوں شہزاد، میں ذرا ایک بات مکمل کر لوں، وہ میرے بھائی ہیں، میں بہت قابل احترام ہیں، میرے دوستوں میں سے ہیں. اگر میں غلط نہیں، میرا خیال ہے صافی صاحب کو پتہ ہوگا، وہ اس کی تصحیح کر سکتے ہیں، انہوں نے اپنی والدہ کو بھی بطور کینڈیڈیٹ کھڑا کیا ہوا ہے. اور وہ آپ اگر اپنی والدہ کو شاید کامیاب کروانا چاہتے ہیں اور وہ پارٹی قیادت کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں تو یہ غیر مناسب بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. مجھے یہ بتائیں طارق فضل چودھری صاحب، ندیم افضل چند صاحب بھی بڑے پنجاب میں کانفیڈنٹ ہیں، وہاں پیپلز پارٹی کی سیٹیں تو ہے نہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی بڑا اپسیٹ ضرور کروں گا. تو کیسے ہوگا یہ؟ کیا آپ کے ارکان ان کو جا کے ووٹ دیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے جی کہ جو ایک الیکشن پروسیس ہوتا ہے یہ ایک جمہوری عمل ہوتا ہے اور اس کے اندر آپ نے اس پروسیس کا حصہ بننا ہوتا ہے. جو کل یہاں پہ قومی اسمبلی کے اندر الیکشن ہونے جا رہا ہے جہاں سے 2 سینٹ کے امیدوار منتخب ہوں گے، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی آپ کو یہ بتایا کہ ہمارے ممبران کی تعداد اللہ کے فضل سے 188 ہے، یعنی 190 کے قریب ہمارے ممبران ہیں. اگر الائٹ پارٹیز ہم ملا لیں جو آج تھوڑی دیر پہلے یہاں سب ہمارے اجلاس میں شریک تھے، تو ہماری جو ووٹ ہے وہ اللہ کے فضل سے 200 سے زائد ووٹ انشاءاللہ لیں گے ہم اللہ کے فضل سے. لیکن اس کے مقابلے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جو اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں ان کے پاس 47 سیٹیں ہیں، 50 سے بھی کم ہے. تو وہ آپ میدان چھوڑ دیں کہ نہیں جی ہم تو بن نہیں سکتے، تو وہ اس عمل کا حصہ بننے جا رہے ہیں. اسی طرح جو ندیم افضل چند صاحب ہیں وہ ایک جنون پولیٹیکل ورکر ہیں اور میں ان کے بارے میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر ندیم افضل چند، ویسے تو وہ اس طرح عرب پتی نہیں ہے جیسے تحریک انصاف نے ٹکٹ دیے ہیں اپنے خیبر پختونخوا سے، لیکن اگر ندیم افضل چند عرب پتی ہوتا بھی، بڑے ناراض ہیں، ہمیں ووٹ دے دیں گے. اچھا میرے پاس طارق صاحب وقت میں عرض کرتا ہوں اگر ندیم افضل چند اگر اس کے پاس پیسہ ہوتا بھی تو ووٹیں خریدنے والا نہیں ہے، وہ جنون پولیٹیکل ورکر ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کو ناراض ورکر کو ووٹ دیں گے، کل عمران خان صاحب نے جو بات کہی وہ سب کو بڑی عجیب لگی ہے. شوکت صاحب بڑی عجیب سی بات کی عمران خان صاحب نے کہ 15 کروڑ کی مجھے آفر کی تھی لیکن وہ بندہ بڑا اچھا تھا، وہ اچھا بندہ تھا اس لیے میں اس کا نام بھی نہیں لوں گا. تو یہ جو پیسے لگا رہا ہے، جو شخص خریدنے کی کوشش کر رہا تھا عمران خان صاحب کو، وہ اچھا کیسے ہو سکتا ہے پھر؟ دیکھیں وہ عمران خان کو خریدنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا کیونکہ عمران خان کی قیمت کوئی لگا ہی نہیں سکتا ہے. وہ صرف ایک عمران خان نے یہ بات بتائی کہ یہ ٹرینڈ رہا ہے یہاں پہ پاکستان کے اندر کہ لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ جی پیسہ لگاؤ اور آپ سینیٹر بن جاؤ. تو شاید اس کے ذہن میں بھی آیا ہو، وہ بھی پیسہ لگا رہے تھے نا، وہ ہسپتال کو دے رہے تھے، بات تو ہے کہ کوئی اپنے 20 بچوں کے لیے لیتا ہے، کوئی ہسپتال کے لیے لے لے گا. لیکن وہ بندہ اچھا کیسے ہو سکتا ہے جو رشوت دے گا کسی بھی صورت میں؟ وہ بندہ اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیا منطق ہے عمران خان صاحب؟ دیکھیں مطلب یہ کہ اس نے یہ سوچا، جو ٹرینڈ ہے پاکستان کا نا، میں تو اس کی بات کر رہا ہوں نا، کہ وہ اس نے کہا کہ چلو میں چندہ دے کے ٹکٹ حاصل کر لوں گا. بندہ اچھا ہے شاید، مجھے کیونکہ مجھے نہیں پتا ہے کہ کون ہے کون نہیں ہو سکتا. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں ہمارے عرب پتی لوگ، یہ دیکھیں عرب پتی کا تانا دیا جا رہا ہے نا، لیکن اگر آپ لوگوں کو دیکھیں نا، یہ صوبے کی نمائندگی کرنے والے لوگ ہونے چاہیے یہاں پہ. ایسے لوگ جو حقیقی معنوں میں صوبے کی نمائندگی کریں، اہل لوگ ہوں، ان کا انتخاب ہونا چاہیے. اور ہم نے ہمارے ایک پروسیس سے گزر کر یہ لوگ آئے، کوئی عمران خان نے چن کر ان کو نہیں لیا ہے. جنہوں نے اپلائی کیا تھا اس میں سے ہمارے پارلیمانی بورڈ کی جو ٹکٹ کس نے دیا ہے؟ اچھا مجھے اجازت ہے، میں سلیم صاحب سے کون ہے یہ 15 کروڑ والے شخص کون ہیں جنہوں نے؟ شہزاد دیکھیں لوگ نمائندگی کر رہے ہیں صوبائی اسمبلی میں، لوگوں کی نمائندگی ووٹ لے کر آئے نا، نمائندہ اسمبلیاں ہوتی ہیں اور ان کو ٹکٹ پارٹی دیتی ہے.
تو یقینی طور پر یہ اعتماد لوگ ان میں بھی کرتے ہیں اور جماعت بھی کرتی ہے. تو آج تو یہ تمام چیزیں ان کی جانب سے شیٹر نظر آ رہی ہے نا ہمیں, یعنی کہ کچھ فیصلے انہوں نے کیے اس طرح کے آج انہیں تشویش ہے ان فیصلوں پر. لیکن میں آج پھر کہوں گی, ریپیٹ کروں گی, at the cost of repeating myself, میں یہ پھر کہوں گی کہ ان کے لیے لرننگ پروسیس. اب اگر ابھی یہ نہیں سمجھے کہ پالیٹکس سروس اور کسی کو گالی دینے سے میرا سر بلند نہیں ہوگا, مجھے کام کرنا ہوگا, مجھے یہ اعتماد لوگوں کا لینا ہوگا, ان سے عزت جو کہ میں اپنا حق سمجھتا ہوں لیکن اپنی کارکردگی کے ذریعے لینا ہوگی, یہ کرنا ہوگا لیڈرشپ. پھر بھی ان کو پارٹیوں میں رکھیں, یہ آئیڈیالوجی نہیں ہو سکتی. یہ ایک دفعہ ایکشن لینا ہوگا, ماضی میں نہیں لیا, کسی پارٹی نے ایکشن نہیں لیا, ہم لیں گے انشاءاللہ اگر ہمارا کوئی بک گیا. اچھا ٹھیک ہے, مجھے سلیم صاحب سے پوچھے دیں, یہ شخص کون ہے سر جس کا نام عمران خان صاحب بھی نہیں لینا چاہ رہے, ایک انہوں نے لوز بال چھوڑ دی تھی, اب وہ پرویز رشید صاحب پیچھے پڑ گئے, نام بتائیں. میں دیکھیں, ایک تو یہ عمران خان صاحب کی پرانی عادت ہے کہ وہ بات کہہ دیتے ہیں, سب کو بدنام کر لیتے ہیں. مثلا آج سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ حکومت نے صحافیوں پہ پیسہ خرچ کرنے کے لیے اتنے ارب روپے یا کروڑ نکال کے صحافیوں کو دیے ہیں. ہمارا آج بھی مطالبہ ہے کہ وہ نام بتائیں, وہ نام نہیں بتا رہے ہیں, سب کو بدنام کر لیتے ہیں. کبھی وکلاء کے بارے میں, کبھی ججز کے بارے میں, آروز کی بات کر رہے ہیں, آروز کا نام نہیں بتا رہے ہیں. اسی طرح انہوں نے یہی بھی کر دیا کہ نام کہہ دیا کہ بھئی مجھے 15 کروڑ روپے, کم از کم قوم کو اس ایک کا تو پتہ چل جائے گا نا, دوسروں کے لیے عبرت ہو جائے گی. جو میری معلومات ہیں وہ بندہ ہے قبائلی. اچھا, اتنا میں کہہ سکتا ہوں. اس کو ٹکٹ نہیں دیا, یہ بات پکی ہے. مگر پہلے دن ہاں ہوئی تھی, اگلے دن جب پارٹی سے مشاورت ہوئی انہوں نے وہ واپس کر دیا. لیکن اس کے باوجود بھی وہ شوکت خانم کا ڈونر ہے, ٹھیک ہے, اس لیے ان کا نام نہیں لیا جا رہا. لیکن دیکھیں, جو مجموعی بات یہ ہو رہی ہے کہ سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کو جس نے بھی ٹکٹ دی ہے کسی نے بھی میرٹ کو نہیں لکھا. دیکھیں, پنجاب کے لوگ غصہ کسی اور چیز کا بھی نکالیں گے. سرائی کی گڑھ کے ساتھ پہلے سے زیادتی, سندھ سے لوگوں کو لا کے وہاں سے امیدوار بنایا گیا ہے. جو ابھی طارق صاحب بات کر رہے تھے, پہلی بات تو یہ کہ شکر الحمدللہ میں اس سٹیج سے نکل گیا ہوں جو وزیر اعظم کے ساتھ دوروں کے خواہش مند ہوتے ہیں. مجھے 2 کمیٹیوں میں, ایک منٹ, جس سے صدیقی صاحب آئے تھے نا, یہ صدیقی صاحب جیسے لوگوں نے ہمارے اس کو بھی بدنام کر دیا, اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر کوئی عرفان صدیقی ہوتا ہے جو حکومت میں وزارت کے یا اس کے خواہش مند ہوتے ہیں. میں قیامت, ایک منٹ, میں تادم مرگ وہ رہوں گا. 2 کمیٹیوں میں اس حکومت نے مجھے آفر کی تھی, طالبان کی کمیٹی, دونوں سے میں نے معذرت کی تھی. دیکھیں, جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا نا کہ آپ ملک کی سلامتی کی بات کر رہے ہیں, ہمیں چھوڑ دے. اس پارلیمنٹ کو کیا اعتماد میں لیا جا رہا ہے؟ یہ سینٹ جس کا الیکشن ہے اس میں پرائم منسٹر مجھے پروگرام وائنڈ اپ کرنے کا بار بار کہا جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ سلیم صاحب, آپ کا بھی شکریہ. ڈاکٹر طارق صاحب اور شوکت یوسفزئی صاحب, بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل. ناظرین, اس پروگرام کا فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.